औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी मेज़बान नबीला अली अपने प्रोग्राम मशअल राह के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा माह मुहर्रम का प्रोग्राम कुरान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह वल असर के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानियों को समझने की कोशिश करेंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद के तमाम अलूम और मकासद का खुलासा इस सूरह वल असर में मौजूद है, यानी कि इंसान की सआदत और उसकी खुद खुशबख्ती का बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन प्लान इस सूरह में पेश किया गया है। जैसा कि सूरह की इब्तिदा जो है वो एक कसम से की गई है और उसके बाद इंसान का खसारे में होने पर गुफ्तगू और आखिर में 4 असूलों को बयान किया गया है कि अगर इंसान उन पर अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत दोनों में वो उसके लिए सरूर और शादमानी का बायस बन सकते हैं। तो आइए इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका तारुफ़ कराऊँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा फ़रज़ हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र किया कि आज हम इंशाअल्लाह सूरह वल असर पे गुफ्तगू करेंगे। तो सूरह वल असर शुरू ही वल असर से होती है, तो मैं आपसे ये पहला जो डिस्कशन पॉइंट के असर से क्या मुराद है, असर से मुराद नमाज ज़ोहर है या असर से मुराद ज़माना असर है, तो या कोई और इससे मुराद हम ले सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर खुशी महसूस कर रही हूँ कि आपने सूरह वल असर के ज़रिए से इमाम हुसैन के क़ुरबानी को और इमाम हुसैन के उस मोमेंट को उसकी सूरह वल असर की रोशनी में हमने एक कोशिश की है कि उसको समझने की कोशिश करें, सादत हासिल करें, ताकि जो मकसद नज़ूल कुरान है उसको भी पा सकें। और चूँकि कुरान सामित और कुरान नातिक़ ये दोनों हिदायत के लिए आए हैं, बेशक, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये लाजिम व मलज़ूम है। कुरान सामित कुरान नातिक़ के साथ है और कुरान नातिक़ कुरान सामित के साथ है, तो इनको समझने के लिए हम दोनों चीज़ों के मोहताज हैं। यानी किसी एक शय से हम कोई मुकम्मल दर्स हासिल नहीं कर सकते। हम मोहताज हैं कि अहले बैत अतहार को समझना है तो कुरान की आयत की रोशनी हमारी रहनुमाई करती हुई नज़र आती हैं, और अगर हमें कुरान को समझना है तो किरदार अहले बैत जो है वो हमारे लिए रहनुमा है और हिदायत है। तो ज़ाहिर है कि सूरह वल असर, जैसा कि भी आपने भी फरमाया कि ये खुदावंद करीम के कलाम का मुजज़ा है और तरीक़ा कार है कि मुख्तसर सूरा कुरान का, सूरह वल असर मुख्तसर तरीन सूरा है और मक्की सूरा है और इसमें फ़कत 3 आयात हैं। इस मुख्तसर सूरे में खुदावंद करीम ने पूरे कुरान के मैसेज को समेटा है और ज़माने की कसम खाई। वल असर के मायनी जो तफसीर में हमको मिलते हैं वो मुख्तलिफ़ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ़ उसकी तौजीह पेश की हैं, तफसीर बयान की हैं। बाज़ के हिसाब से जो वल असर है वो एक ख़ास वक्त है कि जिसकी खुदावंद आलम कसम खा रहा है। बाज़ के मुफस्सरीन ने इसकी इस तरीके से तफसीर बयान फरमाई है कि ये ज़माने की कसम है, यानी कि जितना भी ज़माना जब से कायनात खल्क हुई है तब से और ज़माना आखिर तक, ये जितना भी ज़माना है ज़माने की कसम खुदावंद करीम खा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें जो गुफ्तगू की है वो हर ज़माने और हर दौर के इंसान को वार्न किया है या उनको एड्रेस किया गया है। तो ज़माने से भी मुराद ली गई है और मतलब हर ज़माने का वक्त है, क्योंकि असर से मुराद वक्त है, असर से मुराद वक्त है और उसमें ज़माने का बाज़ मुफस्सरीन ने कहा एक ख़ास वक्त है कि जिसको हम उस वक्त असर से भी ताबीर करते हैं कि जो वक्त असर इमाम हुसैन की शहादत का वक्त है और उस शहादत ने इंसान को गफलत से बेदार किया है और खुदावंद करीम उसी वक्त असर की कसम खाकर हमको जो है मुतवज्जह कर रहा है कि सारी इंसानियत खसारे में है। और बाज़ मुफस्सरीन ने
اس زمانے کو جو ہے اس وقت عصر کو امام عصر سے بھی تعبیر کیا ہے کہ چونکہ امام قائم آل محمد کے القابات میں سے ایک لقب ان کا امام عصر بھی ہے، تو خداوند کریم ریلیٹ کر رہا ہے پورے زمانے کو اور امام عصر کو کہ زمانے کی قسم، ان کو گواہ بنا رہا ہے زمانے کو، اور زمانے کا جو امام ہے اس کو گواہ بنا کر خداوند کریم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں قسم جو انسان، ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں گواہ کے لیے، اپنی بات کو صادق یا سچت بتانے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بات کہہ رہے ہیں، تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، یعنی ہم خدا کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے والعصر کی قسم کھائی ہے، عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی خداوند کریم پورے زمانے کو گواہ بنا رہا ہے، اور پھر اپنی آخری حجت امام عصر جو ہیں وہ اس گواہی میں شامل ہیں کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ بے شک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے جیسے سورہ الفجر پہ گفتگو کی تو وہاں پہ فجر کی قسم کھائی گئی اور یہاں پہ عصر کی قسم کھائی گئی، تو فجر کیا آپ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی اس کی ایک تفسیر یا اس کا ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ساری شب جو تھی شب بھر عبادت میں گزاری، اطاعت خداوندی میں گزاری، اور اس کے بعد نماز فجر عطا کی، اور اس کے بعد جب روز عاشوراء جب دشمنوں کی جو ظلم تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد جب امام نے یہ نماز عصر ادا کی، تو دونوں میں ایک ربط یا دونوں میں ایک سلسلہ ہے کہ کتنی اطاعت خداوندی کے بعد، کتنی بڑی قربانی کے بعد ایک نماز کو ادا کرنا۔ بے شک۔ دیکھیے جس طرح یہ زمانے کی خدا نے قسم کھائی، وہاں پہ فجر کی قسم کھائی، تو یہ جو اوقات کی وقت کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے جیسے کہ والفجر، فجر کی قسم کھائی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ فجر جو ہے وہ صبح 9، اب وہ کسی بھی اس میں آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، تو وہ صبح 9 ہے، وہ فجر ہے کہ جہاں پر اس کی زندگی کی ابتدا بلندی کی طرف ہو رہی ہے۔ اور اس میں مثال حضرت حر کی اگر آپ لے لیجئے تو ان کے لیے وہ وقت فجر جو ہے وہ صبح 9 کی طرح ہے کہ شب بھر انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، ریئلائز کیا کہ وہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، اور جب انہوں نے حق کی معرفت کو حاصل کر لیا تو وہی اسی صبح کے وقت انہوں نے جو ہے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو وہ وقت فجر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اس میں گہرائی اور ڈیپتھ ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے وقت عصر جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک گہرائی ہے کہ عصر کا وقت کب ہوتا ہے، وہ وقت عصر کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے بھی تعبیر کریں تو اس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ وقت عصر بھی ہے کہ جس میں امام نے اپنا حالت سجدہ میں اپنی جان مطلب جام شہادت کو نوش کیا خدا کی راہ میں، اور حق کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ تو خداوند کریم نے اس وقت عصر کو جو ہے اتنا متبرک کر دیا کہ خدا نے اس کو اپنا گواہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی سورہ کی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے لیے کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ یقینی طور پر تمام انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ خسارے کے وقت کے ساتھ اس آیت کو تعبیر کیا گیا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ خسارہ کسے کہتے ہیں، انسان کا جو خسارے کا وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ جی بے شک، ہمیں ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف جب ہم منتقل ہوتے ہیں اور اپنی فکر کو لے کر جاتے ہیں تو ہم اس کی امپورٹنس اور اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ پہلی آیت نے بتایا کہ جو اگلی گفتگو خداوند کریم کر رہا ہے وہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان الانسان لفی خسر،
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ خسارہ ہے، کیونکہ خسر جو ہے خسارے کا لفظ جو ہے وہ مختلف اس کے کہنا چاہیے مختلف درجات ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کنیکشن ہم نے کہ یہاں پر خدا عصر کی قسم کھا کر اگر کسی خسارے کی بات کر رہا ہے تو وہ خسارہ اتنا ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے خداوند عالم کو زمانے کی کو گواہی کی صورت میں مطلب کہ زمانے کی گواہی کو استعمال کیا خداوند کریم نے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم خسارہ ہے، یہ کوئی وہ خسارہ نہیں ہے کہ جو انسان سمجھے کہ تجارت میں ہم نے مطلب کہ لوز کر دیا تو وہ خسارہ ہے، یا ہمیں مطلب کہ ہماری زندگی میں دنیاوی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا چھن جانا یہ خسارہ ہے۔ یہ یہاں پہ جو جس خسارے کا ذکر کیا ہے وہ معنی میں اس طریقے سے نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان اپنی فکر کے حساب سے، اپنے علم و شعور کے حساب سے، اپنی معرفت کے حساب سے وہ خود اس بات میں وہ ہوتا ہے کہ میرے لیے خسارہ کیا چیز ہے، اس کی نگاہ میں خسارہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے حوالے سے عمر سعد کہ جو کہ یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، اور جب اس کو حکم دیا گیا امام حسین کے قتل کا، تو وہ چونکہ امام حسین کی معرفت رکھتا تھا اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ جو قتل ہے یہ ناجائز قتل ہے، یعنی کہ انفیئر قتل ہے۔ کیونکہ جب یزید نے اسے بلایا اور اسے کہا تو اس وقت اس نے یہ جملے ادا کیے تھے کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں رسول کے نواسے کو قتل کر دوں۔ وہ حسین کے جس کا کوئی مطلب کہ اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، جو اتنا رحیم، اتنا کریم ہے، اتنا مخلص ہے، اور میں جہنم میں چلے جاؤں یعنی کہ جہنم میں چلا آخرت پہ بھی یقین رکھتا تھا۔ بالکل بالکل یقین رکھتا تھا۔ تو معرفت تھی اس کے اندر۔ اب میں خسارے کی طرف آپ کو لے گیا کہ انسان کے لیے خسارہ کیا چیز ہے۔ معرفت تھی اس کے اندر، مگر اس کے باوجود اس پر جب اس کو اصرار کیا گیا تو اس نے ایک شرط رکھی کہ مجھے رے کی حکومت اگر مل جائے اور میں رے کا حاکم بن جاؤں اور مجھے یہ گارنٹی مل جائے تو پھر میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ عمر سعد کے لیے رے کی حکومت یعنی دنیاوی جاو حشم اور دنیاوی طاقت اور حکومت اور بادشاہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اہمیت رکھتی تھی، اور اس نے اس شرط پر امام کے قتل کے ارادے پر حامی بھر لی کہ ہاں میں یہ کام کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جب وہ کربلا میں آیا ہے اور امام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے امام حسین نے اس سے فرمایا کہ تو جس رے کی حکومت کا خواہش مند ہے، میں نواسہ رسول تجھے بتا رہا ہوں کہ تو وہاں کی گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اس وقت اس کے اوپر رے کی حکومت کی محبت اور اتنی جنون کی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی کہ وہ مطلب کہ مال دنیا کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ عقل و شعور سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس نے امام کی اس نصیحت پر توجہ نہیں کی بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے یہ ملعون نے کہا کہ اگر مجھے گندم نہیں ملے گی تو میں جو کھا لوں گا۔ بے شک۔ اب یہ بدنصیبی آپ دیکھیے۔ جی۔ اس کے بعد اس نے جب پہلا تیر چلایا ہے خیام حسینی کی طرف تو اس نے لشکر یزید کو گواہ بنایا، لشکر یزید کو گواہ بنایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر جو ہے خیام حسینی کی طرف چھوڑا ہے تاکہ تم گواہی دینا یزید کے دربار میں کہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں ابتدا کی ہے۔ اس نے یزید کو گواہ بنایا۔ امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجا ہے تو انہوں نے خدا کو گواہ بنایا۔ اب آپ یہ فکروں کا یہ آپ دیکھ لیے کہ یہ کس طریقے کا دونوں طرف کس طریقے کے لوگ تھے، یعنی کہ یہ واقعہ ہی سورہ والعصر کو بیان کر رہا ہے کہ ایک طرف اس نے لشکر یزید کو گواہ بنایا اور نواسہ رسول نے خدا کو گواہ بنایا۔ دوسری چیز کہ جب
وہ سر حسین لے کر یزید کے دربار میں گیا ہے اور اس کے پاس وہ پروانہ تھا، کیونکہ اس نے ان رائٹنگ یزید سے یہ لیا تھا کہ رے کی حکومت اس کو مل جائے گی جب وہ سر حسین کو یزید کے دربار میں پیش کرے گا. تو وہ پروانہ لیے کہ وہ بڑا ہی پراؤڈلی لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے اور میں اس کا حاکم بنوں گا. تو جب وہ دربار یزید میں سر حسین لے کر گیا تو ظاہر ہے یزید نے اس عمل سے اپنے آپ کو بری کر لیا کہ میں تیرے اس گناہ میں تیرا شریک نہیں ہوں. اب آپ یہ دیکھیں بالکل شیطانی فکر ہے، جس کے شیطان بھی میدان محشر میں کیا کرے گا، اپنے آپ کو بری کر لے گا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، عمل تو تم نے خود کیا ہے، عمل تم نے خود کیا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بری کر لیا اور اس نے فوراً ہی وہ پروانہ یزید نے پھاڑ دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت نہیں دوں گا، اور وہ سر جھکا کے اور اس کو وہاں سے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا. اور وہ سر جھکا کے وہاں سے نکلا تو لوگ جو دیکھتے تھے کہ یہ اکڑتا تھا اس پروانے پر، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر سعد آخر اس ذلت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عمر سعد نے اس سورہ کی تلاوت کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو آپ دیکھیے کہ خسارہ نگاہ عمر سعد میں کیا تھا؟ رے کی حکومت کا چھن جانا. دنیاوی چیزوں کا نقصان جو ہے اس کو خسارہ سمجھا گیا، حالانکہ یہاں لفظ خسارہ جو استعمال ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ بلند تر معنی میں ہے. یہاں پہ لفظ خسارہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا کہ اگلی آیت خود بتا دیتی ہے کہ یہاں پر خسارہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. بے شک جیسے سورہ زمر میں کہا ہے کہ خسران مبین، اس کو کہا گیا ہے کہ واضح خسارہ ہے کہ جب لوگوں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کسی برے کام سے روکا جائے تو وہ نہیں رکتے، پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا جو تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن خداوند تعالیٰ کے سزا اور عذاب کے منتظر رہو. تو اس کا بھی وہی، ان کا بھی وہی حساب جو کہ ہمیں بہترین مثال ابھی آپ نے پیش کی کہ یہ بھی وہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب، اور وہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا کربلا میں، کہتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصہ 3 سال سے زیادہ تک وہ زندہ نہیں رہے. بالکل. تو خسارے میں خسارہ بہترین خسارے میں اب عمر سعد کے لیے خسارہ یہ تھا کہ وہ دربار یزید سے مردود قرار دے دیا گیا، یعنی ذلیل قرار دے دیا گیا. حالانکہ خسارہ وہ ہے کہ جو بارگاہ رب العزت سے مردود قرار دیا جاتا ہے وہ خسارہ ہے. یہاں پر جس خسارے کا لفظ ہے وہ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. بے شک آپ نے ابھی جیسے کہ ذکر فرمایا کہ جو اس کے بعد والی آیت ہے، جو تیسری آیت ہے، اس میں واقعی ہمیں بچنے کا بہترین، خسارے سے بچنے کا بہترین راستہ بتایا گیا ہے کہ جس میں ایک انسان ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، اور یہ ہے کہ دوسروں کے حق کی جو ہے، دوسروں کو حق کی نصیحت کرے اور صبر اور بااستقامت ہر حال میں اس پہ صبر و استقامت سے کام لے. بے شک. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان ایمان جب لاتا ہے تو وہ کس طرح سے کہا گیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اگر آپ اس کو، ہم بہت اس کو اکثر ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ ایمان کی کیا نشانیاں ہیں، یا مومن کسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان ہو. لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کیونکہ ہم ریلیٹ کریں گے چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہاں پہ اگر ہم شروع کریں کہ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، جی، تو آپ کون سے اعمال جو ہیں ان کو کہیں گے کہ یہ عمل صالح ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ اس اگلی آیت میں جو خداوند کریم ارشاد فرمائے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے الا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی الا سے پہلے کی آیت جو ہے اس میں خسارہ ہے، بے شک ہے نا، اس میں نقصان ہے، اور اللہ کے بعد کی آیت جو ہے وہ منافع اور فائدہ ہے، یعنی کہ نجات اور بخشش اور عطا اور اجر و ثواب وہ اللہ کے بعد ہے. اگر آپ دیکھیے تو کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ خسارہ ہے، الا اللہ نجات ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حدیث رسول ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی اجر رسالت تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، الا المودۃ فی القربہ،
کہ سوائے اس کے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو. تو یعنی کہ اجر رسالت نہ ادا کرنا خسارہ ہے، اور مودت اہل بیت کی صورت میں اجر رسالت ادا کرنا منافع اور عطا اور خدا کی بخشش اور اس کا اجر و ثواب ہے. تو اسی طریقے سے اسی اصول کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پوری انسانیت کو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے خسارے میں ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ اکثریت کا ذکر کیا ہے نا، خسارے میں، پوری انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اگر آپ دیکھیے تو ہمیشہ سے اکثریت خسارے میں رہی ہے. حضرت نوح کے دور کو دیکھ لیجئے تو حضرت نوح نے، قرآن خود مخاطب ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں بہت قلیل لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت نوح کا ساتھ دیا اور ان کو نجات حاصل ہوئی. حضرت ابراہیم کے زمانے میں قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اکثریت گمراہ ہے، میری قوم کی اکثریت گمراہ ہے. اسی طریقے سے آپ تمام انبیاء کے ادوار کو دیکھیے تو ہمیشہ سے اکثریت گمراہی میں رہی ہے. مگر یہی قرآن ہم کو یہ کہتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں اکثریت حق پر ہوگی اور اقلیت جو ہے وہ خسارے میں ہوگی. تو وہ انشاءاللہ وہ دور ہے کہ جب امام عصر کا ظہور ہوگا، تب جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے بالکل مختلف ہو جائے گی. پہلے ماضی میں اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت منافع میں ہے، اور امام کے زمانے میں اکثریت جو ہے وہ منافع میں ہوگی اور اقلیت خسارے میں ہوگی. تو اب یہاں پر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. ایمان اور عمل جو ہے وہ دار و مدار مطلب کہ لازم و ملزوم ہے، ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے. جس طریقے سے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، اسی طریقے سے ایمان و عمل جدا نہیں ہے. اس کے لیے معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نصر کی آیت، کہ خداوند کریم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جوق در جوق لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. دین میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے، دین میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے، مگر دین کو اپنے اندر داخل کرنا یہ مشکل امر ہے. دین میں داخل ہونا انسان کے لیے بہت آسان ہے، مگر اپنے اندر دین کو داخل کرنا یہ بہت مشکل. جیسے سورہ اعراف میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے لما یدخلون، کہ ان عربیوں سے کہہ دو کہ ان کے تو ابھی قلوب میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے نا. تو دین کو اپنے اندر داخل کرنا مشکل کام ہے. اس کے لیے جو ہے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں. دیکھیے انسان جو ہے وہ جسم سے اور روح سے مل کے بنا ہے. روح کی ضرورت ہے ایمان، اور جسم کی ضرورت ہے عمل صالح. اس لیے خداوند عالم نے ایمان اور عمل کو یکجا رکھا ہے تاکہ روح اور جسم دونوں کے تقاضائے الہی کو پورا کر سکیں، دونوں تقاضوں کو وہ پورا کر سکیں. ایمان کی صورت میں روح کے تقاضے کو اور عمل صالح کی صورت میں جسم کے تقاضوں کو. تو ایمان و عمل جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہے اصول دین. ایمان ہے نا، بالکل، اور عمل صالح فروع دین ہے. کہ آپ دیکھیے دین بھی، ہمارا جو دین ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر قائم ہے. تو حقوق اللہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور حقوق العباد جو ہے عمل صالح ہے. جب تک یہ دونوں نہیں ساتھ میں ہوں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل دونوں کو ہم لے کر چلیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد کا بھی ہم جو ہے. اب حقوق اللہ کی ادائیگی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں عمل کی ضرورت ہے.
ہے نا. اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. وہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کی صورت میں ہم خدا کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں حقوق العباد، انسانی حقوق. وہ انسانی حقوق کس صورت میں ہم ادا کرتے ہیں؟ وہ انسانی حقوق کو ہم زکوٰۃ اور خمس کی صورت میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں ہم حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جس پر ہمارے دین کی عمارت قائم ہے. بے شک. ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے. انٹرنیشنل لائنس کے لیے 00441217666649، اور لوکل کالز، نیشنل کالز کے لیے 0121766649. ہمارا آج کا ٹاپک ہم سورہ والعصر پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سورہ کے ذریعے سے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے پوائنٹس ہوں اور ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. ناظرین، ہم اپریشیٹ کریں گے اگر آپ جو سوال ہیں وہ ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ کریں، کیونکہ بہت لمیٹڈ ٹائم ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے. تو پھر ہم انہی سوالوں کا اگر جواب دیں تاکہ یہ والا جو پروگرام ہے یا یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے اسی کی بہت تفصیل سے یا صحیح معنوں میں وضاحت ہو سکے. تو چلیں گفتگو کی طرف واپس چلتے ہوئے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ یکجاں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور ایمان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایمان جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ روح کے اندر موجود ہو لیکن اس کی تاثیر نہ ہو. بے شک. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ جب ایک دفعہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے وجود سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک بند کمرے میں کوئی چراغ جلا دیا جائے تو وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ اس کے دریچوں سے بھی باہر نکل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہوتے ہیں ان سے اس ایمان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مظہر بن جاتے ہیں ایمان کے. بے شک. تو ہم چلتے ہیں اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو آخری اسی آیت کا حصہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یعنی حق یعنی لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور صبر کی تلقین کرنا. تو اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حق کی طرف میں، حق کے لیے بلانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہوتا ہے؟ بالکل، بے شک. حق کی طرف بلانے میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہی اصل میں اس کا محاصل ہے اور مقصد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ جو کہ ہمارے فروع دین کا حصہ بھی ہے اور ہر انسان پر اس کی ادائیگی واجب ہے. یعنی کہ یہ واجبات میں سے ہے کہ ہم اس کو ان سے انکار نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہیں وہ اس عمل سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے، کیونکہ دین مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ایک پوری شریعت کو اگر ہم فالو نہیں کریں. اگر ہم نے آدھی شریعت کو فالو کیا، آدھے احکام خداوندی کو فالو کیا، آدھے چھوڑ دیے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم اس قلعے میں داخل ہو گئے ہیں تو اب اس قلعے کے رولز اور ریگولیشنز کو ہمیں فالو کرنا ہے لازم. اس میں یہ نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے وہ ہم خود چوز کریں کہ یہ ہم فالو کریں گے یا یہ نہیں کریں گے. ایک کمپلیٹ پیکیج ہے اور وہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں امام حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے آپ کی گفتگو جو اپنے رب العزت کے ساتھ امام حسین کی ہمیں ملتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے، تو جانتا ہے، تو علم رکھتا ہے، تو بخوبی واقف ہے کہ تیرا یہ بندہ جو اس انقلاب کو لے کر قیام کر رہا ہے، اس کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد بادشاہت یا تخت و تاج اور حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے. اے میرے رب، چونکہ ظاہر ہے رب دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، تو جب وہ خدا سے مخاطب ہے
تو حقیقت ہے کہ جب وہ جو زبان سے جاری کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، تو آپ خدا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا حسین کا مقصد نہیں ہے، بلکہ حسین کا یہ مقصد ہے کہ تیرے حق کی نشانیوں کی حفاظت کرے، سبحان اللہ، تیرے دین کی نشانیوں کی حفاظت کرے۔ اس مقصد کے لیے حسین جو ہے اس نے قیام کیا ہے، اور حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کی بقا کے لیے، حق کی حفاظت کے لیے حسین نے شہادت کو قبول کیا ہے۔ یعنی نگاہ امام حسین میں حق اتنا اہم اور امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے اس حق کی بقا کے لیے اپنی شہادت کو قبول کر لیا، اپنے اہل و عیال کی شہادتوں کو قبول کر لیا، مگر حق کے لیے کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باطل کے ساتھ جو ہے اس کو کمپرومائز کر لیتے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے، وتواصوا بالصبر، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے صبر چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر آپ کے اندر قوت صبر نہیں ہے، دیکھیں نا، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کیا ہے، اس کی ایک شرط بتائی گئی ہے کہ اپنے اندر صبر و استقامت، صبر و استقامت کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے عمل بالمعروف۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیاوی انسان کا نفس ہے نا، خواہشات پہ مبنی ہے، خواہشات ہیں اس کے اندر، اب وہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے جب تک اس کے اندر جذبہ صبر نہیں ہے، صبر کی صلاحیت نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، وہ اپنے خواہشات نفسانی پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر صبر ہو، کہ ایک چیز ہے اس کا دل چاہ رہا ہے، مگر چونکہ رضائے رب نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنی اس چاہت پر صبر کیا، اس قربانی پر صبر کیا اور خدا کی خوشنودی کو مقدم جانا۔ تو حق اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی صبر کی نصیحت، حق کی نصیحت، صبر کی وصیت، حق کی وصیت۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت اصل معنوں میں نصیحت ہے، اس کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ خاص معنوں میں جب ہم وصیت کو دیکھتے ہیں تو وصیت وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اپنے کالر ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو شریک کر لیں اپنے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں سمرا بول رہی ہوں لوٹن سے۔ ابھی سسٹر بات کر رہی تھی اس کے بارے میں، خسارے کے بارے میں، تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک خسارہ وہ ہوتا ہے جس کا آپ کو احساس ہو کہ آپ اس خسارے میں مبتلا ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ نقصان ہو رہا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا، مطلب آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو مطلب وہ کیسے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، تو وہ کیسے معلوم کر پائیں گے کہ وہ خسارے میں ہیں؟ یا ان کو کبھی احساس ہوگا اس چیز کا، یا ان کی جو زندگی ہے وہ ایسے ہی گزر جائے گی؟ دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حقوق العباد کی کم سے کم جو سی ہے وہ کم سے کم اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ پیمانہ کیا ہے، مطلب کتنا لیول اس کا کم ہوگا اور اس کو ادا کرنے کا، اور کتنا لیول زیادہ ہوگا؟ بعض اوقات والدین کو صرف پوچھ لینا کافی ہے، یا ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا، یا ان کو اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ان کو سلام دعا کر لیا، پوچھ لیا، یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ؟ مطلب اس کی کتنی لمٹ ہونی چاہیے؟ شکریہ بہت شکریہ، بہت اچھے سوال کیے آپ نے، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس کے جواب۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، اور آپ حق اور صبر کے حوالے سے جو بیان فرمانے سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اس آخری آیت میں کہ حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت کی جائے کرو، تو وہ وصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وصیت جو ہے وہ اصل میں نصیحت کے اس میں آتی ہے، زمرے میں آتی ہے۔ تو دو طرح کی وصیتیں ہیں یا نصیحتیں ہیں، ایک خاص نصیحت اور ایک عام نصیحت ہے۔
خاص نصیحت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے سوگواران کو جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کو ایک خاص کاموں کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے، جو بھی اس کی وہ کہنا چاہ رہا ہے، اپنا پیغام آخر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اور عام نصیحت اور وصیت یہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں ہر مسلمان پر جو ہے فرض اور واجب ہے۔ اب جہاں پر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وصیت کرنا، اس کی نصیحت کرنا، تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے آپ کو، کیونکہ ہے نا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو کیور کریں۔ اگر آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ جب آپ فلائٹ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایمرجنسی کے اصول اور قوانین بتاتے ہیں کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ ماسک اپنے منہ پہ رکھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے منہ پہ رکھیں تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، بالکل ہے نا؟ تو اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے کو درست کریں، اپنے اعمالوں کو بہتر کریں، اور اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیں، کیور ہو جائیں اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ پھر اب آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو پہلے حق کی معرفت اپنے اندر پیدا کریں، پہلے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کا ہم پر حق ہے۔ یعنی ایک ایک چیز جو ہم نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ امام زین العابدین نے پورا ڈسکرائب کیا ہے تمام ان چیزوں پر کہ جن پر ہمارا مطلب کہ ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان تمام چیزوں کو نام بنام امام نے مینشن کیا ہے کہ کن کن چیزوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے اور عزیز و اقارب کا حق ہے، اور اس کے بعد آپ کے اعضاء و جوارح کا حق ہے، اور پھر جو چیزیں نعمات الہی کی صورت میں آپ کی زندگی میں آپ کی مددگار ہیں، انہوں نے حقوق جی کے تو حوالے سے گفتگو ان کی کا ہے۔ آپ کے اوپر حق ہے، تو آپ جو ہیں وہ ان خود حق کی اپنے آپ کو نصیحت کریں، اور پھر آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہیں آپ پر واجب ہے کہ ان کو آپ حق کی نصیحت کریں۔ امام حسین کا کردار دیکھیے کہ آپ حق کی نصیحت ہی کے لیے نکلے، اور آپ نے ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، ان کو اپنے مقصد کا بتایا، ان کے اہل و عیال نے ان کے میسج کو سمجھا، اور اس کے بعد ان کا ساتھ دے کر ان کے اہل و عیال اس کام میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے اصحاب و انصار کو حق کا پیغام دیا، وہ اصحاب و انصار شریک ہوئے، پھر آپ نے دشمنان اسلام تک کو حق کا پیغام دیا ہے، اور پھر جس کی اندر سعادت تھی، جس کے اندر معرفت تھی، یا ایمان کی ذرا سی بھی کوئی کرن اس کے قلب میں تھی، اور اس نے امام کے اس پیغام حق کو سمجھا اور امام کو جوائن کیا۔ بے شک۔ تو جب ہم کسی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا علم پہلے ہونا چاہیے، پھر ہم جا کے دوسروں کو، یہ نہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور پر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کر لیں، تو اس حوالے سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا نہ ہوا، بالکل نہیں ادا، کیونکہ پہلے ہمیں کرنی ہے اپنی اصلاح، پھر ہم دوسروں کی اصلاح کریں۔ بے شک بے شک۔ جی، اور صبر کے حوالے سے جیسے ابھی آپ گفتگو کر رہی تھی، کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے صبر ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو ہے کہ گناہوں پہ صبر کرنا، اطاعت پہ صبر کرنا، جی، اور اس کے بعد کہ اچھے جو کام ہیں وہ ادا کرنے، اور مصیبت پہ صبر کرنا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، امام زین العابدین علیہ السلام نے صبر کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ مصیبت پہ صبر کرنا، ایک قسم ہے کہ گناہ پہ صبر کرنا، اور ایک قسم ہے کہ اطاعت پہ صبر کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے جو لو کیٹیگری پہ جو صبر کی منزل آتی ہے وہ ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ اور یہ ایک معذرت کے ساتھ انڈیا سے کالر ہیں، جی، ان کو شامل کر لیں پھر انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ حسنہ اعجاز۔ جی فرمائیے، آپ اپنی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں گے پلیز؟ اچھا، ہاں، ٹی وی کی والیوم بند کر دیں۔ ہاں، وہ امام حسین نے وہ نوکے نیزے پہ قصور کہف کی تلاوت کری تھی، جی،
تو وہ کس کتاب میں ملے گا؟ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی واپس وہی ہم مختلف صبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ فرما رہی تھیں کہ سب سے کم تر جو صبر ہے وہ مصیبت پہ صبر کرنا. صبر ہے کہ کوئی مصیبت آپ پہ آئے اور آپ نے اس پر اپنے آپ کو قانع قرار دیا اور صبر کیا، تو یہ سب سے مشکل ترین صبر جو ہے وہ گناہوں پر صبر ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں پر صبر کرے اور اطاعت پر صبر، کہ اپنے آپ کا نفس جو ہے وہ سرکشی کی طرف آپ کو راغب کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، مگر آپ کے اندر معرفت رب اس صورت میں ہے، آپ کے قلب میں ایمان ایسے راسخ ہو گیا ہے کہ آپ نے اس نفس کی سرکشی کو دبا دیا، جو مشکل ترین امر ہے اس کو سرکشی کو دبا کے آپ نے اطاعت خداوندی میں اپنے سر کو جھکا لیا اور اس کی رضا کو مقدم رکھا نفس کی رضا پر. تو دیکھیں نفس تو مخلوق ہے نا خدا کی، وہ خالق ہے. تو کامن سینس عقل کیا کہہ رہی ہے؟ خالق زیادہ اہم ہے یا مخلوق زیادہ اہم ہے؟ بے شک مخلوق تو فانی ہے، اس کو تو فنا ہے. خالق تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو جو چیز ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اس کی طرف زیادہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یا جو چیز زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کس کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے؟ جی ہاں بانو بہن ہے پاکستان سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی فرمائیے. جی میں نے کل کال کی تھی اور میں آپ کا پروگرام سوری آپ بانو بہن پلیز ٹی وی کی والیوم بند کر دیں گے پلیز. جی جی والیوم کم کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور مجھے آپ کے پروگرام کا بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. الحمدللہ. امی تو مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور میں آج آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے کچھ پوچھنا تھا زاکزا جی سے. فرمائیے. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم نے نیا گھر لیا ہے تو ہم نا چھت پہ نا علم لگانا چاہتے ہیں، تو پر نا ارد گرد کے گھر ہے نا جو وہ بہت اونچے ہیں اور پاپا کہتے ہیں ایسے گناہ ملے گا. تو پلیز آپ اس کا جواب دے دیں کہ یہ ہم اپنے چھت پہ علم لگا لیں یا نہ لگائیں، کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ نے اتنی دور سے کال کی. جی ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی تو سب سے کم درجہ مصیبت پہ صبر کرنا اور پھر اطاعت پہ صبر کرنا اور اس کے بعد گناہوں پہ. جی 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 بے شک. جی اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. اسی حوالے سے صبر کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ صبر ہمارے لیے اس طرح سے ہے، ایمان کا اس طرح سے جز ہے کہ جیسا کہ انسان کے سر پہ، جو انسان کے بدن پہ سر کا ہے، تو اگر سر نہ ہو تو جسم بے فائدہ ہے. اسی طرح سے اگر صبر نہ ہو تو ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. بے شک. سوالات کی طرف چلتے ہوئے ڈیوٹن سے سمینہ بہن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خسارے میں ایک وہ خسارہ ہوتا ہے جس کا کہ آپ کو احساس ہوتا ہے، اور ایک خسارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو احساس نہیں ہوتا. تو کیا جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کو وہ خسارے میں ہیں، وہ کیا کبھی ریئلائز نہیں کریں گے؟ اب ظاہر ہے یہ تو ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا ایمان یا ان کا دین کتنا مستحکم ہے. اب اس حوالے سے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی خسارے کا احساس نہیں ہے تو ساری زندگی اس کو نہیں ہوگا. ہمیں ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے مگر کہیں بھی ایک روشنی کی کرن نے یا ایک کسی میسیج نے، کسی جملے نے، کسی عالم کے کسی خطبے نے ان کی ہدایت کر دی ہے. تو یا کوئی بھی لمحہ ان کی زندگی میں ایسا ہے، کوئی ایسی مصیبت ہی آ گئی ہے کہ جس نے ان کو خدا سے قریب تر کر دیا اور وہ ہدایت پا گئے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے سے، اس خسارے ابدی سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی انسان اگر خسارے میں تو ہمیشہ ہی خسارے میں رہے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ کوشش کرے اور خدا کی
رحمت شامل حال رہے تو بے شک وہ خسارے سے نکل سکتا ہے، مگر اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو خود بیدار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ کہہ دینا کہ بعض اوقات انسان یہ سوچے کہ ہم پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خسارے میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو کم از کم کلمہ گو مسلمان ہے وہ تو یہ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم خسارے میں ہیں۔ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن کی تعلیم سے وہ استفادہ حاصل نہیں کرتے کہ جس میں خداوند عالم قدم قدم پر بتا رہا ہے، آپ کو بیدار کر رہا ہے، آپ کی ہدایت کر رہا ہے، کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کون سی چیز اجر و ثواب کے لیے، کون سی چیز جو ہے کون سا عمل جو ہے وہ آپ کو عذاب کی طرف لے کے جائے گا، یعنی کون سا سورہ ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کو خسارے سے اویئر نہ کیا ہو، ہے نا، خسارے سے اس کو جو ہے احساس نہ دلایا ہو، اس کو خسارے کی طرف متوجہ نہ کیا ہو کہ کیا چیز خسارہ ہے اور کس طریقے سے تم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے پھر دور ہے، ایمان سے دور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے خسارہ کیا ہے، تو مجھے بتائیے یہ کون سا اسلام ہے؟ تو دشمنان اہل بیت کا بھی تو یہی تھا کہ وہ ایمان سے دور تھے، اس لیے ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم خسارے میں ہیں۔ جیسے کہ عمر سعد پیش نہیں کر سکتے، عمر سعد کی آپ نے مثال دی تھی، امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی، ریئلائز کرانے کی، لیکن چونکہ وہ ایمان سے دور تھا، اس میں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں خسارے میں ہوں۔ بالکل بعد میں اس کو احساس ہوا، وہ بھی کسی اور طرح سے، لیکن وہی مثال کہ پھر اس کا مطلب کہ انسان ایمان سے دور ہے، وہ ریئلائز نہیں کر رہا کہ خسارہ کیا چیز ہے، صحیح معنوں میں خسارہ کیا چیز ہے۔ یعنی خدا نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے۔ بے شک اس آیہ مبارکہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان تک میسیج پہنچا دیا، حق بتا دیا رسول خدا نے، مطلب کہ سننے کے بعد بھی اب نہیں مانے تو وہ بارگاہ رب العزت میں یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند کریم ہم عیسائی تھے اور ہم دوسرے مذہب پہ تھے لہٰذا ہم نہیں سمجھے۔ نہیں، جب تمہیں اسلام کے نبی نے بتا دیا، حق بتا دیا، اب نہیں مانا، تب عذاب کی آیت آئی ہے نا، تب لعنت کی آیت آئی ہے کہ چلو مل کے ہم لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر تاکہ خداوند عالم ان پر عذاب نازل کرے۔ تو علم آ جانے کے بعد تو خداوند عالم نے عیسائیوں کو نہیں چھوڑا، تو پھر مسلمان کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا یا ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم خسارے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایکسکیوزز وہاں میدان محشر میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں خداوند عالم نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے۔ یہ تمہاری بدنصیبی تھی کہ تم نے اس در سے استفادہ حاصل نہیں کیا، تم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، تم نے جو ہے وہ وارثین قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، تو یہ تمہاری فالٹ ہے۔ خدا نے اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے۔ سوچ کو رکھتے ہوئے کہ ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم خود کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے روز محشر۔ یہ آپ اپنے آپ کو تہی دامن نہیں کر سکتے، یہ کوئی ایکسکیوزز نہیں ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہم مطلب کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ کمپیوٹر ایجاد ہوا، آپ نے سیکھا ہاؤ ٹو مینیج، کس طریقے سے اس کو کمپیوٹر کو آپ یوز کریں گے۔ فون ایجاد ہوا، آپ نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بے شک۔ اور آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ماں باپ نے تو استعمال نہیں کیا کمپیوٹر تو اب ہم کیوں سیکھیں گے؟ بے شک۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں نہیں سکھایا، آپ نے خود ایفرٹ کیا، بے شک، چونکہ آپ نے اس کو اپنی ضرورت محسوس کیا۔ تو اسی طریقے دین اسلام آپ کی ضرورت اگر ہے تو پھر آپ خود سیکھیں گے۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے اور ہمیں تو یہ پڑھایا گیا یا ہمیں یہ تعلیم دی گئی، نہیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب عقل و شعور آپ کے پاس آ گیا، جب دنیاوی چیزوں کو آپ لرن کر سکتے ہیں تو دینی چیزوں کو لرن کرنا آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بے شک، بہت خوب، صحیح فرمایا۔ ایک اور جو دوسرا سوال بہن کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حقوق العباد کا کم سے کم پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مثلاً کہ والدین کو پوچھ لینا، جیسے کہ ہم پہ واجب ہے والدین کی اطاعت، تو ان کو صرف پوچھ لینا کافی ہے یا اس سے زیادہ ان کی خدمت کرنا یا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟
بے شک یہ کافی بالکل نہیں ہے. والدین کے حوالے سے تو خداوند کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کی ایک شب کی نیند خراب ہونے کا تم جو ہے ان کا احسان جو ہے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو آپ اس جملے سے آپ جو ہے وہ اندازہ کر لیں کہ ماں باپ کی اطاعت یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں ادا کرنی چاہیے. جب ایک شب کی نیند ان کی خراب ہوئے تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو ایسے ہستیوں کے لیے ہم سوچیں کہ سلام کر لینا حق ادا کر لیا، بڑے شرم کی بات ہے. اگر اولاد اس طریقے سے سمجھے کہ ہم نے بس پوچھ لیا، ہیلو ہائی کر لیا، ہم نے حق ادا کر لیا. تم نے تو ایک شب کا ساری زندگی، رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، مکہ کی پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں سونے کا پہاڑ ہو جائے، اس کو تم راہ خدا میں وہ کر دو تو بھی تم اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. پھر آپ کے لیے کیا معیار ہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے؟ بے شک. اس کے بعد سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزے پر سورہ کہف کی تلاوت کی، تو وہ کون سی کتاب میں موجود ہے انہوں نے پوچھا ہے. تو آپ تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے بتا دیں. ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے اسی حوالے سے، کیونکہ ہمیں کافی سوال آ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ کریں گے. ناظرین آپ ہمارا ضرور اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. سورہ کہف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ان کا جواب فرما دیں. جتنے بھی کتب ہے مطلب کہ کربلا، جس میں کربلا کے واقعات کا ذکر ہوا ہے، مقاتل میں، ابن شہر عاشوب کی مناقب میں، اور بے شمار کتابیں ہیں کہ جس میں کربلا کے واقعات کا ذکر ہوا ہے اور امام حسین کے اس سفر کا ذکر ہوا ہے جو مدینہ سے کربلا اور پھر اہل حرم کا کربلا سے شام تک کا سفر ہے. تو ان واقعات میں آپ کو جو ہے وہ یہ ملے گا کہ سر حسین نے نوک نیزہ پہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو امام حسین ایک کتاب میرے پاس ہے، قرآن اور امام حسین، آیت محسن قراتی کی کتاب ہے. بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، شاید میں نے کبھی کسی پروگرام میں اس کتاب کے حوالے سے مینشن بھی کیا ہے. تو اس کتاب میں محترم محسن قراتی نے ان تمام آیات کو یکجا کیا ہے جو امام حسین نے مدینہ سے جب اپنے سفر کو جاری کیا ہے اور کربلا میں شہادت کے وقت تک آپ نے کن کن آیات کی تلاوت فرمائی ہے اور کن کن آیات کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے. وہ تمام آیات اس کتاب میں بھی موجود ہیں. تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی مل جائے گی. لیکن سورہ کہف تو قرآن کا سورہ ہے. نہیں، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ امام حسین نے جو اس سورہ کی آیات کی تلاوت کی ہے وہ کس کتاب میں مینشن ہے کہ انہوں نے ان سورہ کی آیات کی تلاوت کی ہے. تو وہ اس حوالے سے آپ کو مقاتل کی کتابوں میں جس میں کربلا کے واقعات تحریر ہوئے ہیں، بے شمار کتب ہیں. اس میں امام حسین کے حوالے سے، امام حسین کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا. بے شک. اور آخری سوال ہے بانو بہن کا پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ ہم نیا گھر بنایا ہے اور ہم علم لگانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ بہت اونچی ہیں ان کی عمارتیں ان کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم اپنے چھت پہ لگا سکتے ہیں؟ شاید ان کا گھر کی چھت اتنی اونچی نہیں ہوگی بنسبت دوسری گھروں کے، تو اس لیے وہ پوچھیں کہ شاید وہ نیچے نہ ہو جائے دوسری عمارتوں سے تو اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہ جو ظاہری بلندی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو اگر آپ مکہ ہی میں دیکھ لیں کہ مکے کی جو زمین ہے، مکہ جہاں پر ہے وہ نیچے ہے، اور محل سعودینس کا جو ہے ان کا جو محل مکہ میں کتنا اونچا بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہوٹلز بنے ہوئے چاروں طرف وہ کتنے بلند عمارتیں ہیں. تو یہ معیار نہیں ہے بلندی کا. تو اس کے لیے میں یہی عرض کروں گی کہ جہاں تک میرا علم اور میرا خیال ہے
کہ بلندی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، آپ کی نیت اور آپ کی جو محبت ہے وہ معنی رکھتی ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے گھر کی چھت چھوٹی ہے، مگر آپ چاہتی ہیں کہ اس گھر کی چھت پر حضرت عباس کا پرچم سایہ فگن ہو، تاکہ اس کی برکتیں آپ کے گھر پہ ہوں اور آپ کی اولاد جو ہے ان کے رحمتوں پرچموں کے زیر سایہ رہ کر وہ وفا کا پیکر بنے اور وہ ایثار و قربانی کا جذبہ اس میں پیدا ہو. تو بے شک ہر انسان کو جو ہے وہ یہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ ہمارے آج کے سوالات تھے، اور اسی حوالے سے کوئی اور اگر آپ ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں، 1-2 منٹ اگر آپ چاہیں تو کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسا پیغام آج کی اس سورہ والعصر کے حوالے سے دینا چاہیں ناظرین کو. سورہ والعصر کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ والعصر کی برکتوں و فضیلتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ جو سورہ والعصر کی تلاوت اپنی نافلہ نمازوں میں کرے گا تو خداوند کریم میدان محشر میں اس کے چہرے کو پر نور بنائے گا، اور وہ اس عالم دہشت اور وحشت میں اپنے چہرے پر خوشی اور مسرت اور اطمینان دیکھے گا. اب سورہ والعصر کی تلاوت کو جو اپنی عبادات میں شامل کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کو خسارے کی معرفت نہ ہو اور وہ اپنے ایمان کو قوی سے قوی تر کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنے عمل صالح سے غافل ہو سکے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان جو ہے حق گوئی سے اپنے آپ کو خاموش رکھے اور صبر کے جذبے کو اپنے اندر پیدا نہیں کرے. حق کی معرفت اس کے اندر پیدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمیں بھی اس زمانے کو فیس کرنا ہے کہ جو امام برحق کا ظہور ہوگا، جاء الحق کا وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہوگا. اس کے لیے ہمیں حق کی معرفت ہونی چاہیے، حق سچائی گوئی ہمارا کردار ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنے امام برحق کی آواز پر لبیک کہہ سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا محترمہ فیض صاحبہ، جزاکم اللہ خیر. آپ نے بڑی بہترین انداز میں آج اس سورہ والعصر کو بیان فرمایا. اس کی تشریح تو میں نہیں مطلب کہہ سکتی ہمیں کہاں اتنی طاقت اور قدرت ہے، کیونکہ اس کے اتنی زیادہ تفسیر ہے اور اتنی زیادہ تشریح ہے کہ بہت کم وقت تھا جو آج تھا ہمارے پاس، لیکن پھر بھی آپ نے بہترین کوشش کی کہ اس کے جو بھی مین پوائنٹس ہیں وہ بتا دیے جائیں. اگر ہم جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان پہ ہی عمل کر لیں تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. خدا ہم سب کی توفیق آمین، الہی آمین، بے شک الہی آمین. اور ناظرین بس اسی کے ساتھ، کیونکہ اتنا بہترین طریقے سے آج اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ میرے پاس مزید الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اور اس کو سم اپ کروں آج کے اس پروگرام کو. بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں، اپنی اصلاح کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم اور دیکھیں کہ کہیں ہم خود تو نہیں اس خسارے میں ہیں. آج کا یہ پروگرام اسی، اگر ہم ہیں تو ان 4 اصولوں پہ ہم بھی عمل کریں جو کہ اس سورہ کے آخر میں بتائے گئے ہیں. ایمان اور عمل صالح بجا لائیں اور حق اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح بجا لائیں. اور امام علی علیہ السلام کا میں کہوں گی کہ نہج البلاغہ میں ایک بڑا خوبصورت انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہارے وجود کی قیمت جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اس سے کم تر کسی چیز کے بدلے میں بیچ دو. تو بس میں کہتی ہوں کہ اسی کے اوپر اگر ہم غور و فکر کر لیں کہ پروردگار نے ہماری قیمت جنت لگائی ہے اور ہم اس کو دوسری نعمتوں کے عوض اگر ہم اس کو بیچ دیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہوگی. تو ناظرین بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. الہی آمین. ہمارے شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو. الہی آمین. اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.